अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गुफ्तगू किताब रहन में और बिल्कुल आसान किताब है और आज का दर्स और अगला दर्स भी बिल्कुल आसान है। वो शख्स या वो अशख़ास जो रहन करते हैं या रहन का अक़द करते हैं उनमें एक को राहिन बोलते हैं, दूसरे को मुर्तहिन। फिर मुश्तरक लफ्ज़ दोनों के लिए है मुतआक़िदान, यानी वो दो शख्स जो एक दूसरे के साथ अक़द करते हैं या अक़द बांधते हैं। उनकी शराइत क्या हैं? फरमाते हैं कि कुछ शराइत तो उमूमी हैं जो हर अक़द में वो शराइत होते हैं। बालिग होने चाहिए दोनों, आकिल होने चाहिए, रशीद, अच्छे और बुरे की उनको समझ हो और साथ साथ में इख्तियार, यानी किसी जबर किसी इकराह के तहत ये अक़द न करते हों बल्कि अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है क्या है ये अक़द करें। और वो अपने माल में तसर्रुफ़ का भी हक़ रखते हों। भाई तसर्रुफ़ का तो अपने माल में हर एक हक़ रखता है नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जो मकरूज़ होते हैं, कर्ज़ा उनके माल और जायदाद से ज़्यादा होता है, फिर हाकिम शरअ उन पर पाबंदी लगा देता है कि तुम अपने माल में तसर्रुफ़ नहीं कर सकते हो। खूब, ये बात यहाँ तक हो गई। उसके बाद कहते हैं कि अगर किसी तिफ़ल या मजनून का माल आपके पास मेरे पास पड़ा है, क्या हम उनका माल रहन पर रख सकते हैं या उनका माल कर्ज़ पर देकर उनके लिए रहन ले सकते हैं? कहते हैं कि अगर मसलहत इस बात की तकाज़ा करे तो फिर आप उनका माल रहन पर रख सकते हैं, उनके लिए कर्ज़ा भी ले सकते हैं, उनके नान नफ़का के लिए पैसा चाहिए। या इनके पास पैसा बहुत है लेकिन हम देख रहे हैं कि रोज़ रोज़ बारिशें हैं, हमारे मुल्क की निज़ाम दरहम बरहम है, या जो है क्या है डाकू आके डाका डालते हैं और पूरा वो अमवाल ले जाते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जब बच्चे और उस मजनून की मसलहत इसमें हो कि उनका माल कर्ज़ पर देकर उनके लिए रहन ली जाए या उनके लिए कर्ज़ा लिया जाए और इनकी कोई चीज़ रहन पर रखी जाए तो फिर रहन पर रखी जा सकती है। लेकिन अगर कोई मसलहत न हो तो फिर जो है क्या है उनके लिए रहन पर कोई चीज़ लेना या उनकी चीज़ रहन पर रखना ये ठीक नहीं है। अच्छा, उसके बाद कहते हैं कभी कभी बच्चे और पागल का जो है क्या है माल हम अमानत भी रखेंगे जब हम अपने पास उसके लिए कोई ख़तरा समझें, लेकिन जिसके पास रखेंगे वो सिक्का हो और आदिल भी हो। फिर यहाँ मौलवियों वाली बात शुरू हो जाती है, भाई जब सिक्का कह दिया तो आदिल कहने की ज़रूरत नहीं थी, या आदिल कह रहे हैं तो सिक्का की ज़रूरत नहीं थी। कहते हैं जब ये दोनों एक दूसरे से अलग इस्तेमाल हों तो सिक्का से मुराद आदिल है, आदिल से मुराद वही सिक्का है, लेकिन जब साथ में आए हैं तो हम कहेंगे ये ताकीद की वजह से आए हैं। चलें, शराइत मुतआक़िदैन अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हो गए। अभी चलते हैं जनाब शराइत हक़, यानी वो हक़ के जिसके बदले में आप रहन रख सकते हैं। फरमाते सबसे पहले तो वो सामने वाले के ज़िम्मे में जो है क्या साबित हो, यानी मेरे ज़ैद की तरफ वो पैसे साबित हों तो मैं उससे रहन ले सकता हूँ। अच्छा, दियत के बदले में रहन ले सकते हैं। दियत यानी आपने किसी को कोई नुकसान पहुँचाया है, किसी को कोई ज़ख़म लगाया है, उसके बदले में कहते हैं हाँ दियत में भी क्योंकि पैसे की लेन देन होती है, लेकिन ज़ख़म के ज़्यादा और बढ़ने का ख़तरा होता है। तो जब तक वो ज़ख़म और वो जिनायत अपनी इंतहा तक न पहुँचे तब तक आप रहन नहीं ले सकते। मुमकिन है आज जो ज़ख़म है वो 5 तोला सोने के जनाब मुताबिक वो ज़ख़म है तो आप 5 तोला के बराबर रहन ले लेंगे, लेकिन वो कुछ बढ़ गया और 10 तोले के बराबर हो गया तो अब क्या होगा? इसलिए आप उस वक्त जनाब दियत लेंगे जब वो जिनायत अपनी इंतहा हद तक पहुँचे जिसमें उसकी दियत जो है क्या मुशख़्ख़स हो, जिसमें उस दियत के कम और ज़्यादा होने का कोई चांस न हो। तो बस आसान है, चलते हैं इबारत की तरफ। व अम्मल मुतआक़िदान, लेकिन वो दो शख्स जो रहन का अक़द करते हैं, फ़युश्तरतु फ़ीहिमा अल कमालो,
پھر شرط ہے کہ وہ دونوں متعاقد کیا ہوں، کامل ہوں۔ کیسے کامل ہوں؟ بالبلوغ والعقل والرشد والاختیار۔ فرماتے ہیں دونوں بالغ ہوں، دونوں عاقل ہوں، دونوں رشید ہوں، اور دونوں صاحب اختیار ہوں، وہ جواز تصرف، اور ان کو تصرف کرنے کا اپنے مال میں حق ہو۔ بھائی تصرف کا حق کب ہوتا ہے؟ برفع الحجر عنہما، فرماتے جب پابندی اٹھی ہوئی ہو عنہما دونوں متعاقدین سے، پھر تصرف المالی کہ وہ اپنے مال میں تصرف کر سکیں، ایسی کوئی پابندی نہ ہو۔ وَيَصِحُّ رَهْنُ مال طفل، اور صحیح ہے چھوٹے بچے کے مال کو رہن پر رکھنا للمصلحت، البتہ جب اس رہن رکھنے میں کوئی مصلحت ہو۔ کما، بھائی کوئی مثال دے دیں۔ کہتے ہیں جیسے اذا افتقر الی الاستدانت، محتاج ہو کون؟ ولی صاحب، خوب، یا طفل کی طرح پلٹاتے ہیں، بچہ محتاج ہے کہ وہ قرض لے، کیوں؟ لنفقت ہی، تاکہ وہ کھائے پیے، نان نفقہ کے لیے، وہ اصلاح عقار ہی، اور اپنی زرعی زمین کی اصلاح کے لیے، وَلَمْ يَكُنْ بَيْعُ شَيْءٍ مِّن مَالِهِ أَعْوَدَ، اور اس بچے کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہم بیچیں تو وہ زیادہ فائدہ مند ہو قرض سے، نہیں، بیچنا بھی مناسب نہیں ہے۔ اور لم یمکن، یا بیچنے میں فائدہ تو ہے لیکن لم یمکن، بیچنا ممکن نہیں ہے۔ وَتَوَقَّفَتْ عَلَى الرَّهْنِ، وَتَوَقَّفَتْ کی ضمیر جناب جائے گی کہ جو ہے کیا ہے کہ وہ استدانت، خوب، وہ محتاج رہن پر۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں بھئی رہن نہیں دو تو بھی لے جاؤ، پھر تو ایسے ہی قرض لے لیں گے۔ وَيَجِبُ كَوْنُهُ، اور واجب ہے کہ وہ رہن جو بچے کی رکھتے ہیں علی ید ثقۃ، کسی بھروسے والے بندے کے پاس رکھیں، یجوز ایداؤہ منہ، ایسا بندہ ہو کہ جس کے پاس امانت رکھنا صحیح ہو، یجوز جائز ہو، ایداؤہ کی ضمیر مال طفل کی طرف پلٹیں، منہ کی ضمیر اس سکے کی طرف پلٹیں۔ وَقَذَا يَصِحُ أَخْذُ رَهْنِ لَهُ، اور اسی طریقے سے صحیح ہے بچے کے لیے رہن لینا۔ پہلے تھا بچے کا مال رہن پر رکھنا، اب یہ بچے کے لیے رہن لے سکتے ہیں۔ کما اذا اسلف مالہ، جیسے کہ اس بچے نے کسی کو اپنا مال جو ہے کیا ہے جناب وہ بیع سلف کیا تھا، خوب، تو ایسی صورتحال میں ہم جو ہے کیا ہے اس کے لیے رہن پر لے سکتے ہیں، مع ظہور الغبطۃ، جب مصلحت ہو کہ اس کے لیے کوئی چیز رہن پہ لیں، او خیف علی مالہ، یا ہمیں ڈر ہے کہ اس بچے کا مال تباہ ہو جائے گا، کیوں؟ من غرقن، یا تو غرق ہونے کا خطرہ ہے، او نہبن، یا جو ہے کیا ہے جناب ہمیں خطرہ ہے کہ وہ لٹ جائے گا۔ نہب کی ہا کو میں نے فتح پڑھی، حالانکہ وہ ساکن ہے، نہبن۔ والمراد بالصحت ہونا، کہتے ہیں یہ جو آپ نے کہا صحیح ہے رہن پہ رکھنا، اس صحت سے مراد کیا ہے؟ الجواز بالمعنی العام، کہتے ہیں یہاں پر جواز بالمعنی العام ہے، یعنی جو جناب واجب کو بھی شامل ہوتا ہے اور جواز بالمعنی الخاص کو بھی شامل ہو جاتا ہے، خوب، وہ ہماری مراد ہے، خوب۔ والمقصود منہ، جبکہ مقصد یہاں پر جواز سے کیا الوجوب واجب مراد ہے۔ وہی معتبر کون رہن، اور معتبر ہے کہ وہ رہن جو ہے وہ مساوی یعنی للحق، حق کے مساوی ہو، یعنی اگر بچے کے لیے آپ نے قرض 1 لاکھ لیا ہے تو کوئی ایسی چیز رہن پہ رکھے جو 1 لاکھ کی ہو، اور اگر بچے کا آپ نے قرضہ 1 لاکھ لیا کسی کو دیا ہے تو جو بچے کے لیے رہن لے رہے ہیں وہ بھی 1 لاکھ کے برابر ہو، اور زائدن علیہ، یا اس سے کچھ زائد ہو، کیوں؟ لیمکن استیفاؤہ، تاکہ ممکن ہو کہ وہ دین حاصل کر سکیں، من ہو اس رہن سے۔ وَكَوْنُهُ بِيَدِ الْوَلِيِّ اور ید عدل، اور وہ رہن کس کے پاس ہونی چاہیے؟ ولی کے ہاتھ میں ہونی چاہیے یا عادل کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، لیتم توثق، تاکہ بھروسہ اور اطمینان باقی رہے، والاشہاد، اور ساتھ ساتھ میں گواہ ٹھہرانا بھی ضروری ہے، علی الحق، حق پر، کہ بھائی اس بچے کے اس کی طرف پیسے ہیں،
یا اس بچے کی فلاں چیز اس کے پاس رہن کے طور پر رکھی ہوئی ہے، لمن ایسے گواہ ہونے چاہیے یثبتو کہ حق ثابت ہو بہی اس من کی وجہ سے، شاہد کی وجہ سے، عند الحاجت الیہ عادتاً جب ہمیں ضرورت پڑے الیہ اس شاہد کی طرف عام طور پر، فلو اخل اگر ولی ان شرائط میں سے کچھ میں گڑبڑ کرتا ہے، شاہد نہیں لیتا یا حق کے مساوی رہن نہیں لیتا خوب، تو ضمن وہ ولی ضامن ہوگا مال امکان، البتہ جب شرائط پر عمل کرنا ممکن تھا اور اس نے عمل نہیں کیا تو یہ ضامن ہے۔ وَلَوْ تَعَذَّرَ رَهْنُ ہونا اگر رہن رکھنا متعذر ہونا جبکہ بچے کو ضرورت بھی ہے، وَهُوَ فِي مَوْضِعِ الْخَوْفِ عَلَى مَالِهِ در حالی کہ بچے کو اپنے مال کا ڈر بھی ہے، تو اقرض من ثقة عدل غالباً تو پھر وہ بچہ قرض دے گا یا بچے کا ولی قرض دے گا ایک ایسے بندے کو جو ثقہ ہو اور عادل و غالباً، کبھی کے بار کوئی گناہ کرتے تو خیر ہے لیکن اکثر اوقات جو ہے کیا ہے وہ اچھے کام کرتا ہو۔ ہاکذا اسی طریقے سے، یعنی ثقہ اور عدل دونوں کا لفظ آیا ہے، اتفقت نسخ لما کے سب نسخوں میں کتابوں میں یہ چیز موجود ہے۔ والجمع بین العدل والثقۃ عدل اور ثقہ کے درمیان جمع کرنا تاکید، یہ تاکید ہے کیونکہ دونوں کی معنی تقریباً ایک ہے۔ او حاول تفسیر الثقۃ بالعدل یا یہ کہ مصنف صاحب نے گھمایا پھرایا ہے ثقہ کی تفسیر کو عدل کے ذریعے، لورود کثیراً فی الاخبار اس لیے کہ بہت ساری احادیث میں ثقہ اخبار میں آیا ہے جو عدل کی معنی میں ہے، وکلام الاصحاب اور علماء کرام کے کلام میں بھی ایسے آیا ہے۔ خوب فرماتے ہیں یا یوں کہ وہ کلام الاصحاب محتملا لما هو اعم منہ، یا بھائی علماء کے کلام میں ثقہ سے مراد ایسی معنی ہے جو اعم ہے عادل سے۔ وہ وصف الغلبہ اور یہ جو غلبہ کی انہوں نے وصف بیان کی کہ غالباً عادل ہو، لتنبیہ یہ اس لیے انہوں نے بیان کیے تاکہ آپ کو متوجہ کر سکیں علی ان العدالت لا تعتبر فی نفس الامر کہ بھائی عدالت جو ہے حقیقت میں معتبر نہیں ہے، ولا فی الدوام اور پھر ہمیشہ کے لیے بھی عدالت شرط نہیں ہے، لأن عروض الذنب لیس بقادح اس لیے کہ کبھی کے بار گناہ کا ہونا یہ نقصان نہیں پہنچاتا ہے، اللہ بعض الوجوہ بعض صورتوں میں مثلا گناہ صغیرہ کرتا ہے لیکن اصرار اس پر نہیں کرتا، یا جو ہے گناہ کبیرہ کیا اور توبہ کر لی، کما عرفتہ فی باب شہادات جیسے کہ آپ نے یہ بحث کہ کبھی کبھی گناہ عدالت کو نقصان نہیں پہنچاتا باب شہادات میں آپ پہچان چکے ہیں۔ والمعتبر وجودها غالباً معتبر جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ عدالت غالباً موجود ہونی چاہیے۔ الحمدللہ یہاں تک متعاقدین کی بحث ختم ہو گئی۔ وَأَمَّا الْحَقِّ لیکن وہ حق کے جس کے بدلے میں آپ رہن لے رہے ہیں، فَيُشْتَرَطْ ثُبُوتُ فِي ذِمَّتِهِ اس کے لیے شرط ہے کہ وہ ذمے میں ثابت ہونا چاہیے۔ خوب اے استحقاقہ فیہا یعنی مرتہن حقدار ہو اس حق کا فیہا ذمے میں، وَإِن لَمْ يَكُنْ مُسْتَقَرًّا اگرچہ وہ ابھی تک پکا نہیں ہے بلکہ تھوڑا بہت جو ہے کیا ہے مدت دار ہے، کل قرض جیسے قرض ہے، وہ ثمن المبیع یا مثلا آپ نے جو چیز بیچی اس کے ثمن کے بدلے میں، ولو فی زمن الخیار اگرچہ خیار کے زمانے میں ثمن پکی نہیں ہوتی، ڈگمگاتی ہے کہ ہو سکتا ہے یہ معاملہ پکا ہو تو ثمن کس کے پاس جائے گی، بائے کے پاس ہو جائے گی، یا جیسے دیت ہے خوب بعد استقرار الجنایت البتہ جب وہ جنایت ایک جگہ پر ٹھہر جائے، وہ ہوا استقرار جنایت کا مطلب کیا ہے، انتہاؤها الی الحد یعنی وہ جنایت اس حد تک پہنچ جائے، الذی لا یتغیر موجبها جس کے بعد اس کا موجب یعنی یوں سمجھیں کہ اس کی وجہ سے دیت میں بڑھاوا نہیں آئے گا، لا قبلہ لیکن استقرار سے پہلے اس پر آپ رہن نہیں لے سکتے، لأن ما حصل بها اس لیے کہ وہ نقصان جو حاصل ہوا ہے بہا اس جنایت کے ذریعے، خوب فی معرض زوال
وہ ختم ہونے میں اور زائل ہونے میں اس میں جو ہے کیا خدشہ ہوتا ہے، بالانتقال الی غیرہ، ممکن ہے کہ وہ مزید جو ہے کیا بڑھ جائے۔ ثم ان کانت حالتاً او لازمتاً للجانی، اگر وہ دیت حال ہے یا وہ جانی کے لیے لازم ہے دینا، جیسے شبیہ عمد میں جانی کو دینا ہوتا ہے، جاز رہن علیہا، پھر تو اس پر رہن لینا جائز ہے۔ مطلقہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کوئی فرق نہیں ہے کہ دیت کا زمانہ حال ہو یا حال نہ ہو، بلکہ پہلے سے ہی دے سکتے ہیں۔ وفی الخطأ المحض، لیکن خطأ محض کا کیا ہوگا؟ لا یجوز رہن علیہا، اس پر رہن لینا جائز نہیں ہے قبل الحلول، حلول سے پہلے، کیونکہ خطأ محض کی دیت جو ہے نا وہ قسطوں میں دی جاتی ہے، لأن المستحق علیہ غیر معلوم، اس لیے کہ خطأ محض کا کس پر حق ہوگا کہ وہ دیت ادا کرے، وہ معلوم نہیں ہے۔ اذ المعتبر، بھائی وہ تو دینی ہوتی ہے فیملی والوں کو، تو آج جس نے جنایت کی تو اس کا باپ موجود ہے، 1 سال کے بعد دیت دینی ہے، ممکن ہے اس کا باپ مر جائے تو پھر کسی اور پر وہ دیت لازم ہو جائے گی۔ اذ المعتبر من وجد منہم، اس لیے کہ معتبر ہے کہ اس فیملی میں سے جو پائے جائیں وہی دیت دیں گے، عند حلولہا، جب دیت کا جو ہے وقت آ جائے، مستجمعا لشرائط، اور ساتھ میں اس بندے میں تمام شرائط بھی، عاقل ہو، بالغ ہو، اور جو ہے کیا ہے وہ تصرف کا حق رکھتا ہو، بخلاف دین المؤجل، لیکن دین مؤجل پر آپ رہن لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں، لاستقرار الحق، اس لیے کہ وہ ہمیں پتہ ہے کہ 1 لاکھ روپے مثلاً ہے، والمستحق علیہ، اور جس پر ہمارا حق ہے قرض وہ بھی معلوم ہے، تو جہاں پر جہل نہیں ہے وہاں پر رہن لے سکتے ہیں، لیکن جہاں پر جہل ہے تو جب تک جہل ختم نہیں ہوتا تب تک آپ رہن نہیں لے سکتے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔